बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अदास। नाज़रीन, आपको बताएं जिस तरह से इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, जगह जगह नॉमिनेशंस जो हैं वो फाइल कराए जा रहे हैं, वो सबमिट करवाए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स जो हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स जो काफ़ी नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। उनका कहना ये भी था कि थोड़ा सा इसमें वक्त देना चाहिए था, क्योंकि मतलब इतने शॉर्ट टाइम के लिए ये जो है वक्त मिला था, इसमें जो है हम प्रॉपर अपनी ना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सके और ना ही जो आगे का जो प्रोसेस होता है इसका वो कंप्लीट कर पा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि थोड़ा सा इसको वर्क को और एक्सटेंड करते हैं। जिन जिन लोगों ने नॉमिनेशन जो है वो जमा करा दिए हैं और जो है अब उन्होंने अपने हलकों में जो है वो तैयारियां शुरू कर दी हैं, और इसके साथ साथ जो है जगह जगह जो है कैंपेन्स भी शुरू हो चुकी हैं। जिस तरह से हमने देखा कुछ दिनों पहले से जो सिलसिला चल रहा है जलसों का, जगह जगह जो है फ्लैगिंग की जा रही है, कहीं चॉकिंग हो रही है, कहीं बैनर्स लगाए जा रहे हैं। इस तरह जमात इस्लामी जो है वो भी जो है इलेक्शन में जो है ज़ाहिर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। जगह जगह पूरे कराची में उनके भी बैनर्स और जो उनके फ्लैगिंग हुई भी है। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हम स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से इमरान शाह साहब। खुशामदीद कहूँगे आपके प्रोग्राम में। कैसे खैर से इमरान साहब, बात हो रही इलेक्शन के माहौल के हवाले से। जब अभी इलेक्शन का मौसम चल रहा है, तनकीद भी चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला भी चल रहा है। हाफिज साहब भी जो है वो कराची को की सियासत को लेते हुए काफ़ी संजीदा नज़र आ रहे हैं, और ये भी वो दावा करते हुए नज़र आते हैं कि इस बार तो हमने कराची में जो है पूरा क्लीन स्वीप करना है। और लेकिन अगर हम और जमातों की बात करें, इसमें पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा कौम पाकिस्तान, अब नून लीग भी जो है वो लोग भी जो है कराची में जाहिर सी बात है वो इलेक्शन के लिए तैयार हो चुके हैं, नॉमिनेशन पेपर्स भी जमा करा दिए हैं। तो बहुत मुश्किल टास्क है। क्या समझते हैं किस तरह से जो है आप लोग जो है कराची में क्लीन स्वीप करेंगे, जो दावा करती है जमात इस्लामी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, चूँकि इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हम ये बात करते हैं कि चूँकि कराची वालों के पास जो है वो अब कोई चॉइस बाकी रह नहीं गई, उन्होंने सबको आजमा चुके हैं, जिसमें MKM भी है, PS पार्टी भी है, और मुस्लिम लीग नून को से तो वैसे भी कराची से कोई लेना देना जो है वो नहीं है। PS पार्टी कैसे लेना देना नहीं है? लेना देना इसलिए नहीं है कि जब हम बात करते हैं कि वो 3 बार यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, मियां नवाज शरीफ साहब उसके वज़ीर आज़म रहे, तो कराची को जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया, यानी अगर हम कराची के बड़े बड़े मसलों की बात करते हैं तो जिसमें एक पानी का भी मंसूबा था, K4 650 मिलियन गैलन का पानी का मंसूबा था, वो आज तक 11 साल मुकम्मल हो गए, कंप्लीट हो गए, लेकिन पानी का मंसूबा जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। नेमतुल्लाह खान के दौर में जब वो सिटी नाजिम थे, आखिरी K3 का मंसूबा उनके दौर में यानी कंप्लीट हुआ था। उसके बाद कई हुकूमतें आई और कई हुकूमतें गईं, वो चला गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन पे देख लें या मास ट्रांजिट प्रोग्राम को देख लें, यानी लाहौर में जो है वो मेट्रो बस, मेट्रो ट्रेन 11 महीने में उन्होंने बना दी। इसी तरह मुल्तान में भी बन गए, इस्लामाबाद में भी बन गए, लेकिन कराची में जो है ना शुरू हुई भी अभी तक जो है वो मेट्रो क्या कोई चीज़ इस तरह की कंप्लीट नहीं हो सकी। इसी तरह जो है वो नवाज शरीफ साहब के ही दौर में, मुस्लिम लीग नून के ही दौर में कराची की आबादी को गलत गिना गया था, जिसके नतीजे में कराची की आबादी कम होने की वजह से इसकी कौमी असम्बली में सीटें, इसकी सूबाई असम्बली में सीटें, यानी एक शब खून मारा गया था इख्तियारात पर और आबादी पर और मुलाजमतों के कोटे पर, बहुत सारी चीज़ों पे, यानी बहुत सारे मसाइल मर्दमशुमारी से जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ 2017 में, उसके बाद यानी जाते जाते 2017 में, और फिर इस तरह से ये जो PDM की हुकूमत थी, इसमें शहबाज शरीफ थे, इसमें भी वही गलत मर्दमशुमारी, यानी 1,47,00,000 जो है ना उसको कम गिना गया, यानी शब खून फिर मार दिया गया, जिसके नतीजे में जो है वो 13 कौमी असम्बली की और 22 जो है वो सूबाई असम्बली की सीटें कराची से ले ली गई। और इसी तरह जो है वो देखते हैं बाकी चीज़ों के भी अंदर जो है वो, यानी अब जैसे स्टील मिल का मामला देख लें, जो पाकिस्तान के स्टील मिल जो कराची समेत पूरे मुल्क के लोगों को रोज़गार फराहम करता था, नवाज शरीफ के दौर में ही इसकी गैस बंद कर दी गई थी, जिसके नतीजे में उसके बाद बंद हुआ और आज तक उसके बाद नहीं खुल सका। जो बंद किया गया वो PTI की हुकूमत में उसको ताले लगा दिए गए थे। PTI की हुकूमत ने तो ये दावा किया था जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम इसको बहाल करें। हाँ, जब 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर भी दे रहे थे, बहुत सारे उन्होंने लोगों को ख्वाब दिखाए थे। जी, उन्होंने कहा था बहाल करेंगे, बहाल वो स्टील मिल को बहाल करने में जो है ना कामयाब नहीं हो सके। अब आ जाए दूसरी तरफ, जो कराची का जो सबसे बड़ा मसला K इलेक्ट्रिक का मसला है, यानी बिजली का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, ओवर बिलिंग का मसला है, हर चीज़ के टैक्स जो है वो बिजली के बिलों के जरिए वसूल करने का मसला है। इसके अंदर जो है वो हमेशा से
جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یعنی کے الیکٹرک کی سرپرست اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اس کو سپورٹ کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی اس کی اگر ہم ماضی قریب میں مثال لے لیں, وہی خاقان عباسی ہیں, انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈیفالٹر کمپنی پریشر ڈال کے سوئچ سدرن گیس جو کہ وفاق کا ادارہ ہے اس پہ تو پریشر ڈال کے ان کی گیس تو بحال کروا دی, لیکن جو ہے وہ کے الیکٹرک کے جو اربوں روپے واجب الادا ہیں خود سوئچ سدرن گیس کے اور کراچی کے کنزیومر کے, وہ آج تک واپس نہیں دکھاتے. تو کراچی کے جتنے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں اور ان سے جڑے ہوئی جو یعنی جنہوں نے حل کرنا ہوتا ہے, آپ حکومت کی بات کر لیں تو اس میں اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کوئی کردار یعنی اس کو اون ہی نہیں کیا نا. اچھا اس ہر کوئی کراچی مسلم نون کی اگر ہم بات کریں, مسلم نون تو کافی دعویٰ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ موٹر وے جو بنا وہ ہماری دور حکومت میں بنا, مطلب K4 کی جو بنیاد رکھی گئی وہ بھی نواز شریف کے دور میں رکھی گئی, اور اس کے علاوہ جو گرین لائن بسز جو میٹرو بسز کے جو ذکر کیا گیا وہ بھی ان کے ہی دور میں جو ہے وہ مطلب اس کا بجٹ وغیرہ نکالا گیا تھا. اور پھر جی بالکل آپ نے درست کہا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پنجاب میں اور لاہور میں اور اس کے اطراف میں ضرور بنی ہیں, لیکن کراچی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 650 ملین گیلن کا منصوبہ تھا جس میں کہا کہ ہم اس کو کریں گے, نواز شریف صاحب نے تو کہا تھا نا, آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. یعنی کراچی ہر یعنی پانی کا مسئلہ ہے, اسی طرح ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, اسی طرح جو ہے وہ انفراسٹرکچر اور تباہال جو انفراسٹرکچر ہے جو جو ہے وہ اس کو بہتر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا. تو اس کے جو اس وجہ سے جماعت اسلامی اور اگر ابھی حالیہ دنوں میں نواز شریف صاحب نے بڑی خاصا یعنی تحقیق آمیز بیان دیا کہ کراچی والوں شرم کرو, بولنے کراچی میں امن میں نے تو قائم کیا تھا مسلم لیگ نون نے. یعنی یہ بات جو ہے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے تحقیق آمیز اسٹیٹمنٹ دینا, کراچی والوں یعنی تمہیں شرم آنی چاہیے, کراچی میں جو ہے بدامنی تھی, میں نے امن قائم کیا. بھائی آپ نہیں سمجھتے کہ کیا بھائی امن تو جو ہے وہ فوج اور رینجرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ کراچی میں امن ہونا چاہیے تو وہ امن ہو گیا. اس میں نواز شریف صاحب کا کیا کریڈٹ؟ نواز شریف صاحب اس میں اس میں کریڈٹ وہ اس آپ لیے نہیں سمجھتے کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے فوج کو کہا تھا, رینجرز کو کہا تھا کہ آپ اس میں ہمارا مل کر ساتھ دیں اور کراچی کے امن میں جو اپنا کردار ادا کریں. اس میں پوری جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے تھے, جس کے نتیجے میں جو اصل میں یہ ڈرائیو ہوئی تھی وہ ہماری جو ہے وہ آرمی اور رینجرز کی طرف سے ہوئی تھی, جنہوں نے کراچی کے اندر جو ہے نا امن کو قائم کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا کراچی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ باوجود اس کے کہ ایم کے ایم اور مسلم لیگ نون میں خاصی جو ہے نا وہ قربتیں بڑھ رہی ہیں, اور آج ہی خبر میں پڑھ رہا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کیواڑی سے لڑے اور ایم کے ایم نے ان کی سیٹ والی جو ہے نا اپنا امیدوار وہ دستبردار کروائیں گے. جی یعنی ان سب کے باوجود انشاءاللہ جو ہے وہ یعنی مسلم نون کا تو کراچی میں جو ہے نا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جماعت اسلامی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جماعت اسلامی ایک طویل عرصے سے یعنی کراچی کے جتنے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں, چاہے وہ جو ہے وہ کے الیکٹرک کا مسئلہ ہو, اس کے خلاف ہر فورم میں آواز اٹھانے کا مسئلہ ہو, اس میں جماعت اسلامی اور اس کی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان سب سے توانا آواز ہیں. جب ریٹیلر ٹیکس جو ہے وہ چھوٹے تاجروں پہ نافذ کیا گیا تو حافظ نعیم الرحمان نے اس کی بہت ہی یعنی پرزور مذمت کی تھی اور اس کو چیلنج کیا تھا, اور یہ حکومت کو واپس لینا پڑا تھا. اسی طرح ایم یو سی ٹی ٹیکسز یعنی میونسپل یوٹیلیٹی چارجز, یعنی کے الیکٹرک کو جس چیز کا لائسنس دیا وہ تو بجلی تو لوگوں کو دیتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور مہنگی ترین بجلی بناتی ہے, لیکن اس کو ایف بی آر اور جو ہے وہ پتہ نہیں کون کون سے ادارہ سمجھ لیا گیا جس کے ذریعے کراچی کی جیبوں سے پیسہ نکلواتی ہے. اسی طرح انہوں نے میونسپلٹی ٹیکس جو ہے وہ نافذ کیا تھا بجلی کے بلوں کے تحت. حافظ جماعت اسلامی اور اس کی کراچی کے محافظ نعیم الرحمان نے اس کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور اس کو روک دیا, اور یہ آج تک جو ہے وہ رکا ہوا ہے, باوجود اس کے کہ جو ہمارے قبضہ میئر ہیں مرزا وہاب وہ خاصی کوششیں کر رہے ہیں, اور انہوں نے بڑے جعلی طریقے سے قرارداد بھی منظور کروائی ہے اس سے کہ یہ جو ہے نا کراچی کے لوگوں سے بجلی کے بلوں میں کے ذریعے جو ہے نا یہ ہم ٹیکس وصول کریں گے. اچھا اسی طرح جو ہے وہ آپ چاہے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے لوگ جو پورے لوٹے پٹے جو کوئی پرسان حال نہیں تھا, تو جماعت اسلامی نے اپنا ایک اس میں کردار ادا کیا, اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو اس میں ریلیف ملا. اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں سندھ اسمبلی کے باہر 29 دن کا دھرنا جماعت اسلامی نے دیا تھا, جس کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ جو کراچی کا تباہ حال انفراسٹرکچر ہے اور جو اس کے لیے جو ہے ایک امپاورڈ
جو ہے لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے بالکل. جس نہ صرف وہ بااختیار ہو بلکہ ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل اور پولیٹیکل پاور اس کے پاس ہونی چاہیے. اب یہ جماعت اسلامی انشاءاللہ جب اسمبلیوں میں پہنچیں گی تو انشاءاللہ اگلا ہدف ہمارا یہی ہے کہ ہم پہنچ کے کراچی کو امپاورڈ سسٹم جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے, اور جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اب جب اس طرح کا 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات جو ہے وہ مرتکز ہو کے سندھ گورنمنٹ کے پاس آ گئے ہیں, لیکن جو اگلا اس کا اسٹیپ ہے پی ایس پارٹی کو یہ اگلا اسٹیپ اٹھانا تھا, منتقل کرنا تھا, وہ نہیں منتقل کر رہی. تو انشاءاللہ جماعت اسلامی اسمبلی میں پہنچ کے اس کی نہ صرف قانون سازی کرائے گی بلکہ حکومت میں جو بھی سیٹ اپ ہوگا اس میں آ کے جو ہے نا وہ کراچی کے شہریوں کو یعنی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو با اختیار شہری گورنمنٹ میں کنورٹ کریں گے, جس کے نتیجے میں جو گراس روٹ لیول پہ جو لوگ ہیں مسائل حل ہوتے ہیں, جس کے لیے بہترین سسٹم جو ایک ہو سکتا ہے لوکل گورنمنٹ کا, جس کے اندر عوامی نمائندے عوام کی پہنچ کے اندر ہوتے ہیں, جہاں سے سوال جواب بھی کی جا سکتے ہیں جب ان کے پاس اختیارات ہوں گے اور ساری چیزیں ہوں گی. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے آپ کو جو ہے وہ نارتھ ناظم آباد میں ملیر میں گلشن اقبال میں اب آپ کو بہت سارے ترقیاتی کام, اور ایک ایک دن میں جو ہے نا بہت سارے پارکوں کے افتتاح, جہاں پہ وہ کرکٹ گراؤنڈ پہ ملیر میں قبضہ ہو گیا تھا, وہ کرکٹ گراؤنڈ پہ قبضہ ختم کروا کے وہاں پہ فٹ بال کے ٹورنامنٹ جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں. اب جس طرح سے جو ہے وہ اس ملک کا مسئلہ مہنگائی بے روزگاری اور جو ہے وہ تباہل معیشت ہے نا, اچھا اسی طرح جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو ہمارے نوجوان ہیں چاہے وہ یعنی لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں, ان کے ساتھ جو ہے ان کو روزگار نہیں دیا جاتا, یعنی بالخصوص سرکاری ملازمتوں میں تو جو ہے ان کے ساتھ, اور یہ بھی جو ہے وہ کوٹا سسٹم کی بات کریں جو کہ ختم ہو چکا تھا, یعنی جس کی میعاد از خود یعنی بڑھانے کی عادت ختم ہو چکی تھی, لیکن یہی مسلم لیگ نون, یہی جو ہے وہ ایم کیو ایم, ان سب لوگوں نے مل کر جو ہے نا وہ کراچی کے نوجوانوں کا حق مارا ہے, پیٹ پہ چھڑا گھونپا ہے. سسٹم تو ابھی بھی ختم ہوا ہے. نہیں اب انہوں نے جو پچھلی گورنمنٹ تھی ایم کیو ایم جس میں پی ٹی آئی کی جو ہے وہ اتحادی تھی, اس کے اندر اب جو ہے یہ لامتناعی پیریڈ کے لیے جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا کوٹا سسٹم. اچھا ٹھیک ہے, بہت مطلب آپ نے جی بات بتائی ہے, مطلب ہاں, یعنی اس لیے جماعت اسلامی اس مسئلے کو بھی لے کر بالکل اہم ٹاپک ہے, اس پہ ہم گفتگو کریں گے, لیکن ایک شارٹ بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی جس طرح سے ہم نے بات کی اور الیکشنز کے حوالے سے, اور پھر جو ابھی سیاسی سینیریو چل رہا ہے, پھر ابھی بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے کوٹا سسٹم کے حوالے سے جو کہ کئی ٹائم پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا, لیکن ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ لامتناعی وقت کے لیے جو ہے وہ نافذ العمل ہو گیا ہے. اچھا جی, تو اس کے اوپر تو میرے خیال سے اور جماعتوں نے کافی اعتراض بھی کیا ہوگا, آپ لوگوں نے بھی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ایم کیو ایم جس چیز پہ سیاست کرتی تھی اور جو چیز کرتی تھی وہی اس نے 2 مرتبہ, یعنی ایک مرتبہ جب پہلے بھی جب یہ ایکسٹینڈ ہوا تھا اس وقت بھی حکومت کی اتحادی تھی, اور اس کے بعد اب جب یہ لامتناعی سلسلے کے یعنی اس کے لیے جو ہے وہ اس کو لاگو اور نافذ عمل کیا گیا کوٹا سسٹم میں, یعنی کراچی کے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں سے ایک طرح سے کہتے ہیں شب خون مارا پیٹ پہ, اس میں جو ہے نا ایم کیو ایم بھی اس میں براہ راست ملوث تھی, جس میں جس یعنی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی اور جس حکومت نے اس کو پاس کیا تو اس کے اندر یہ لوگ موجود تھے. اچھا میں جو ہے نا وہ ایک اور بات آپ کی طرف دکھاتا ہوں کہ الیکشن ایک جمہوری پروسیس ہے نا, اس جمہوری پروسیس کے اندر جو ہے وہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے نا وہ اس میں حصہ لیتی ہیں. اب اس میں جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یعنی ظاہر ہے کہ مہنگائی, بے روزگاری اور تباہل معیشت, اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن نا. اچھا اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہترین وسائل اور بہترین جو ہے وہ چیزوں سے نوازا ہے, لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ اتنے برے حالوں میں پہنچ گیا ہے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی قیادت جو اس یعنی جو جس کے نتیجے میں جو وہ حکومت بناتی ہیں کہ وہ کرپشن میں اور ان میں وہ اہلیت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ ملکی مفاد کے اندر وہ فیصلے کریں, وہ اپنے ذاتی مفاد اور
پارٹیوں کے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں اور عوام جو ہے نا اس میں رل جاتی ہے. صحیح. یعنی 5 سال بعد جن کو وہ بھر بھر کے ووٹ دیتے ہیں اور پھر 5 سال بعد جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر وہی لوگ جو ہے نا ان کو ہاتھ اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو جمہوری پروسیس ہے یہ خود پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے. یعنی یہ جو ہے وہ سیاسی اور یعنی بجائے اس کے کہ یہ ایک جمہوری پروسیس ہو, پارٹیوں کے اندر الیکشن بھی ہونے چاہیے تھے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ باپ دادا اور جو ہے نا یعنی موروثی سیاست یا جو ہے نا وہ ایک وراثت پہ چلنے والی پارٹیاں ہوں. آپ دیکھ لیں اگر ہم جو ہے وہ بڑی پارٹیوں کی بات کریں, ایک پاکستان پی ایس پارٹی کو دیکھ لیں, وہ بھی موروثیت کا شکار ہے, وہ بھی جو ہے نا وہ وراثت پہ اور اس پہ چل رہی ہے. کسی ایک عام یعنی کارکن کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کی قیادت کرے. یعنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہی نہیں ہے. اسی طرح مسلم لیگ نون دیکھ لیں, وہ بھی ایک خاندان, وہ شہباز شریف سے نواز شریف سے شہباز شریف سے نواز شریف. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ یعنی جب یہی لوگ حکومت میں آئیں گے تو یہ ملک کے ظاہر ہے کہ جب ان میں جمہوریت نہیں ہوگی تو یہ جمہوری فیصلے بھی یا جمہوری ملک کو بھی جمہوری نظام کو مضبوط نہیں کریں گے. یہ وہی کرپشن کریں گے, وہی ملک کو نقصان پہنچائیں گے. جس طرح سے انہوں نے ماضی کی جو ان کی حکومتیں ہیں, چاہے ہم پی ایس پارٹی کو لے لیں یا مسلم لیگ, ان کی مثالیں انہوں نے قائم کی ہیں کرپشن کی, بدعنوانیوں کی, اور جو جس طرح سے خاندانی سیاست کر کے خاندان کو تو نوازتے ہیں, یعنی اس سے ایفیلیٹڈ لوگوں کو تو نوازا جاتا ہے لیکن عوام کا جو ہے انہوں نے برا حال کر دیا. اس کے نتیجے کے اندر جماعت اسلامی جو ہے یہ تمام تر مخالفین اور پلڈاٹ کی رپورٹ اور جتنے بھی لوگ ہیں مبصرین ہیں اور جو وہ کہتے ہیں کہ واحد جماعت اسلامی ایک ایسی سیاسی پارٹی ہے جس کے اندر موروثیت نہیں ہے, ہر سال اور یعنی وہ موجود ہے اور اس میں باضابطہ الیکشن ہوتے ہیں اور اس کا جو امیر ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے الیکشن کے ذریعے. اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جب وہ قاضی صاحب چلے گئے تو اس کے بعد جو عمارت ملی ان کے بیٹے کو مل گئی, لقمان صاحب کو مل گئی, یا مودودی صاحب چلے گئے تو ان کے اس میں ایسی کوئی موروثیت نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اندر نہ صرف ایک جمہوری پارٹی ہے اور دوسری چیز یہ کرپشن سے پاک جو ہے وہ ہے. یہ تمام مخالفین بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو جو پاکستان کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس کے اندر جماعت اسلامی اس بات کی اہلیت رکھتی ہے, اور انشاءاللہ کراچی میں تو میں نے جیسے یہ شروع میں بھی کہا تھا کہ کراچی کے لوگوں کے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ ترازو نکلیں اور 8 فروری کو ترازو پہ جو ہے وہ مہر لگائیں. اچھا ٹھیک ہے, اس کی بنیادی میں نے اس کی وجہ بتائی نا, اس کی وجہ جو مد مقابل ہے مقابلہ تو پی ایس پارٹی سے. اچھا آپ لوگوں کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا یہ بھی آپ مجھے ہاں میں نے بتایا نا پی ایس پارٹی ہے نا, ایم کیو ایم کا تو دیکھیں یہ تو ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے اس بات کی. پہلے تو یہ کسی نہ کسی طرح سے کہہ کے کہ ہم نے بائیکاٹ کر دیا تھا اس لیے جو ہے نا وہ ٹرن آؤٹ بھی کم ہو گیا اور لوگوں نے ووٹ بھی نہیں دیا. کون سی جماعت کی بات ایم کیو ایم کی میں بات کر رہا ہوں, اور ہم یہ تو بڑی خوشی اس مرتبہ جو ہے نا یہ وہ جو 3 یعنی ایک اشارہ ہوتا ہے تو یہ مل جاتے ہیں اور وہی ایک دوسرے کو جو غدار کہہ رہے تھے اور انڈیا کا جو ہے نا ایجنٹ کہہ رہے تھے, اب وہی سارے ایک ہو کے جو ہے نا وہ. تو انشاءاللہ وہ چونکہ کراچی کے لوگ ان کے جتنے بھی ماضی میں انہوں نے جو کام کیے ہیں اور جو کراچی کے لوگوں کے مینڈیٹ کو جو ہے نا وڈیروں کے ہاتھوں میں اور دیگر لوگوں کے ہاتھوں میں بیچا ہے اور سودے بازی کی ہے, تو کراچی کے لوگ تو اب ان کی طرف نہیں دیکھ رہے. اب بچی پی ایس پارٹی. پی ایس پارٹی اپنی انتظامی کنٹرول کی وجہ سے, جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلدیاتی الیکشن میں اس نے جس طرح سے دھاندلی کی, زور زبردستی کی, الیکشن کے نتائج آر او ڈی آر اوز کے ذریعے جو ہے وہ تبدیل کر دیے, اس کے بعد بھی معاملہ نہیں رکا تو انہوں نے اور بہت سارے ذرائع استعمال کیے جس کے نتیجے میں جو جماعت اسلامی کو اکثریتی پارٹی تھی اور سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے. ان ساری بدعنوانیوں اور کرپشن یعنی جو ہے ریگنگ کے باوجود بھی جو اکثریتی نمبر تھے وہ جماعت اسلامی کے پاس تھے, لیکن جو ہے نا مرتضی وہاب صاحب جو ہے نا میئر بن جاتے ہیں. تو یہی سر وہ جو نمبرز پہ گیم ہوا تھا نا سارا ظاہر ہے, وہ لوگوں کو غائب کر دیا گیا تھا, لوگوں کو گرفتار کر دیا تھا. تو لوگ تو یہی تو وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کی نمائندگی نہیں کر رہی, لیکن میں ان کی بات بتا رہی ہوں. میرے پروگرام میں کئی مرتبہ اس حوالے سے بات ہوئی ہے. جی پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے خود کہا کہ وہ لوگ خود نہیں آئے تھے. دیکھیں یہ پاکستان کا جمہوری سسٹم ہی ہے نا جس کے اندر اس چیز کی اب پابندی لگ گئی تھی کہ کوئی جو ہے نا فلور کراسنگ نہیں کر سکے گا, اور اگر یعنی جس پارٹی کے سربراہ نے یعنی جو پارٹی کا جو بھی جو ہے سربراہ ہوتا ہے وہ جس کا اعلان کر دیتا ہے الحاق کا اور لوگ اسی کو ووٹ دیتے ہیں, یہ جمہوری طریقہ ہے. جب
جب جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے اتحاد کر لیا تھا، دونوں پارٹیوں کے جو سربراہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ حافظ نعیم الرحمن ہمارے وہ ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے گرفتاریاں کرنی شروع کر دی، لوگوں کو غائب کرنا شروع کر دیا، سب نے دیکھا پورے کراچی میں۔ اچھا یہی وجہ ہے کہ یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے اس کے اوپر جو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہیں اس طرح سے تو نہیں ہوں گے جس طرح سے کراچی میں جو ہے وہ میئر کے انتخابات ہوئے تھے۔ اچھا یہ سوال کہاں ہوا ان سے؟ نگراں جو وزیر اعظم کاکڑ صاحب سے لمس لاہور میں ہوا ہے، اچھا یعنی کراچی میں بھی نہیں ہوا، یعنی یہ جو بدترین نگراں وزیر اعظم کی بات کریں، ہم نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب لمس میں گئے تھے، تو جہاں سے ان سے سوال ہوا تھا اس آنے، چونکہ یہ الیکشن کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، نگراں سیٹ اپ تو آتے ہی الیکشن کرانے، تو ایک جو ہے اس سے جڑا ہوا ایک سوال کیا تھا لاہور میں، جو ہے نا ایک طالب علم نے کیا تھا۔ اب میں اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی یعنی دنیا بھر کی نظریں اس کراچی کے اوپر تھیں، اس بلدیاتی الیکشن پہ تھیں، اور لوگوں نے بڑے جذبے کے ساتھ ووٹ دیا تھا۔ جب اس طرح سے شب خون مارا گیا تو وہ ایک پی ایس پارٹی کے لیے بدنما داغ بن گیا ہے۔ تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اب کراچی کے لوگ اس مرتبہ پہلے سے بڑی زیادہ تعداد میں نہ صرف نکلیں گے بلکہ جو ہے نا وہ پی ایس پارٹی، ظاہر ہے کہ پی ایس پارٹی کا دوسرا نام کرپشن لمیٹڈ کمپنی ہے۔ میرے پاس کوئی پیپلز پارٹی کا نہیں ویسے لیں آپ نمائندہ ہے نہیں، بالکل، میں چاہوں گی یعنی ان کو ویپر پہ لے لیں، ہاں کیونکہ چونکہ آپ یہ بتائیں کہ گزشتہ 15 سال سے حکومت میں، اور جو کراچی کی تباہ یعنی اس کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، اس کے اندر پانی کے 11 سال سے یہ بات تو خیر حقیقت ہے، انفراسٹرکچر سیوریج تباہ برباد ہوا ہوا ہے، یعنی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گلی گلی میں سیوریج کے پانی، گٹر لائنیں برباد ہیں، اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں، کرمنلز جو ہے نا وہ اس شہر میں امن و امان، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ یعنی یہ تو جماعت اسلامی نے بغیر حکومت میں ہوتے ہوئے بھی بنو قابل کے نام سے اتنا بڑا ایک پروگرام لانچ کیا کہ فری آف کاسٹ کراچی کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے جو ہے نا وہ آئی ٹی کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ فوڈ پانڈا اور دیگر یا وہ کسی کرائمز کی طرف جائیں، ان کو جو ہے وہ ایک ان کو امپاورڈ اور انیبلڈ کیا جائے تاکہ وہ خود سے جو ہے نا وہ کوئی فری لانسنگ کا پروگرام یا اپنی وہ 1-1.5 لاکھ کی کم از کم جو ہے نا وہ جاب حاصل، اور الحمدللہ یہ کام نہ صرف شروع ہو گیا، لوگوں یعنی جنہوں نے پہلے مرحلے میں کورس کمپلیٹ کیا تھا انہوں نے اپنا کاروبار بھی شروع کر دیا، انہوں نے آ کے ہمیں بتایا اور خاصی ارننگ اچھی بھی شروع کر دی، اور بہت ساری کمپنیوں میں انہوں نے بہت دیگر لوگوں نے جوائن بھی کر لیا۔ ایک اب آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی ایک مثال بھی بتا دیں، پورے پاکستان میں بتا دیں کہ کوئی ایسا سیاسی پارٹی کا دفتر یا سیاسی پارٹی کا ہیڈ کوارٹر جہاں پہ نوجوانوں کو فری ایجوکیشن دینے کے لیے اس کے دفتر میں جو ہے نا وہ اس طرح کے انسٹیٹیوٹ، اچھا اسی طرح سبھی نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا تھا، اسی طرح میں بتا رہا ہوں نا کہ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے آئی ٹی کا جو کورسز وغیرہ جو ہے وہ گورنر صاحب نے بھی کروائے تھے اور کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں جو ہے بھاگ لیا تھا۔ اچھا اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تباہل معیشت ہے ہم یعنی صرف ایک لیڈرشپ چاہیے جو اس کو نکال سکتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ اس ملک کا سرمایہ ہے، اس کو آپ امپاورڈ کر دیں، اس کو آپ جو ہے وہ صحیح اس پہ لگا دیں، اس کو ایک فیسیلیٹیٹ کریں تو یہ پورے ملک کو جو ہے نا لے کر چلے گا۔ اس لیے ہم نے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بلکہ مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے جب میں ایسے بچے اور بچیوں کو دیکھتی ہوں کہ جو اپنے ہاتھ میں اپنے ڈگریز لیے پھر رہے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ جو مطلب جابس کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے مایوس ہو کے جب لوٹتے ہیں نا کہ ابھی ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور سی وی جمع کرواتے ہیں۔ جو میں نے اس طرح کے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو جن کے ماں باپ نے ان کے اوپر ساری اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا دی ہے، زندگی کی ساری کل جو سرمایہ ان کا ان کی اولاد ہے کہ یہ ہمیں جب ان کی ڈگریز کمپلیٹ ہو جائیں گی یہ ہمیں جو ہے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اور جب وہ سہارا بننے کی ان کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت وہ بے بس ہوتے ہیں کہ کیا کریں۔ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جن کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے لیکن ڈگریز ان کے پاس گھر میں ایسی پڑی ہوئی ہے، تو ایسی ڈگریز کا فائدہ کیا جہاں نوکری نہیں ہے؟ نیرا آپ کی بات بالکل درست ہے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے جو ہے نہ صرف یوتھ کو ٹارگٹ کیا اور ایک ایز اے پولیٹیکل پارٹی بغیر کسی حکومت کے ہم نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا۔ یوتھ کی باتیں کرنے والے نا ایک اور جماعت بھی آئی تھی، اچھا لیکن انہوں نے یوتھ کے لیے کچھ کیا نہیں، انہوں نے بھی وہی چہرے وہی سب ساری چیزیں وہی جو سیاست گھوم پھر کے موروثی سیاست وہی ساری چیزیں سامنے چلتی بھی آئی تھی۔ ان سے سوال ضرور کیجیے گا، لیکن یوتھ کی جب بات ہوئی نا تو میں سوچا کہ یوتھ کی باتیں کرنے والے ایک اور جماعت بھی آئی تھی۔ اچھا ہم تو جو ہے حکومت میں آنے سے پہلے ہم نے کام کر کے دکھایا نا، آپ نے بھی اس چیز کو بنو قابل تو خیر ایک اچھا پروگرام ہے نا، سب نے ہی سراہا ہے۔ اچھا یعنی ہم نے حکومت میں آئے بغیر ایک یہ کام کر، یعنی وہ تو دعوے تو
یعنی جو حکومت میں آ گئے جنہوں نے پہلے دعوے کی تھے انہوں حکومت نے میں آنے کی تیاریاں تو چل رہی ہیں اچھا آپ لوگوں کی ہاں اچھا ہم نے تو ماضی میں بھی اس شہر میں یعنی نعمت اللہ خان نے اس شہر نہیں کے اندر بالکل ڈیلیور کی ہیں چیزیں. اسی طرح جو ابھی بھی جو ہماری وہ تمام کراچی کی یوسیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں جہاں پہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین آئے وہاں پہ کہ آپ کو ایک جو ہے وہ چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں. اور اسی طرح میں یہ کہہ رہا تھا کہ جماعت اسلامی کراچی کے اندر کیا پورے ملک کے اندر اس یوتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو سرمایہ ہے وہ یہ ہمارے نوجوان ہیں اور یہی اس ملک کو جو ہے وہ صحیح اس پہ ظاہر ان میں اسپرٹ ہے وہ آگے سوچنے نکالیں سمجھنے گے کی کام کرنے کی اور صلاحیت ہے وہ مطلب ہاں میرے خیال سے ہم آپ اور ہم سے سب سے زیادہ وہ سوچ رہے ہیں زیادہ کہ مطلب ہم نے اس کو کس طرح کیونکہ ٹیکنالوجی اس طرح سے ایڈوانس ہوتی جا رہی ہاں ہے لوگ بھی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے کرتے اور مطلب اور بہت بچے ہمارے اس سے زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میں یہی چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ جو کراچی کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ کراچی پورے پاکستان کو چلاتا ہے. آپ ٹھیک ہے یونیورسٹیز میں دیکھیں ہاں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح سے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور نئی نئی قسم کی چیزیں ایجاد کر رہے جی ہوتے ہیں. مطلب اگر ہم ان کو سیاست میں لے کے آئیں گے وہ کتنے اچھی طریقے سے ہمیں جو وہ اور طریقے سے اور مشورے دے سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے سیاست کرنے کا نظریہ دے سکتے ہیں. میں یہی چیز کہہ رہا تھا کہ یعنی اگر ہم جو ہے وہ میں یہ بات بتا رہا تھا کہ کراچی پورے پاکستان کو چلاتا ہے. وہ چلاتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے جو پورے پاکستان کے لیے تقریباً 70% ریونیو جو ہے وہ وفاق کو یا پاکستان کو کراچی جو ہے وہ جنریٹ کر کے دیتا ہے. اسی طرح سندھ کو 90% سے زیادہ ٹیکسز جو ہے وہ کر کے دیتا ہے. اب جو ہے نا بجائے اس کے کہ اس کو اور ڈیولپ کیا جاتا ہے, اس کے نوجوانوں کو روزگار دیا جاتا ہے, اس شہر کے انفراسٹرکچر پہ پیسہ لگایا جاتا, صحت تعلیم جو ہے اس کو امپروو کیا جاتا, تو جو ہے وہ میں نے جس طرح سے شروع میں کہا کہ چاہے نون کی حکومت ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یا کوئی بھی, انہوں نے کراچی کو ہمیشہ سے جو ہے وہ نظر انداز کیا اور اس پہ توجہ نہیں دی. اسی لیے جماعت اسلامی نے جو ہے وہ ایک ویژنری یعنی جیسے اسٹیپ لیا, یعنی الیکشن سے بہت پہلے ہی, یعنی جہاں وہ کراچی کے لیے ایک جو ہے نا وہ ایک طویل عرصے سے ایک جدوجہد, یعنی اگر جو ہے وہ کراچی کے شہریوں سے ایک سوال کیا گیا اور یہ ماضی قریب میں سرویز بھی ہوئے تھے کہ جو کراچی کے جتنے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں اس پہ سب سے بڑی توانا آواز کون ہے, تو سب نے یہی کہا تھا کہ جماعت اسلامی اور اس کی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمن. چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو, چاہے جو ہے وہ بلدیہ فیکٹری میں جلے ہوئے مزدوروں کو انصاف دلانے کا مسئلہ ہو, چاہے وہ بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ ہو, چاہے جو ہے وہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہو, چاہے وہ عباسی شہید ہاسپٹل کا مسئلہ ہو, ان سب کے اوپر, اور چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کو بااختیار بنانے کا کے لیے 29 دن کا جو ہے وہ سندھ اسمبلی پر دھرنا ہو, یہ سب جماعت اسلامی ایک طویل عرصے سے کر رہی ہے. تو جماعت اسلامی نے کہا کہ اب جو ہے نا وہ یوتھ کو جو ہے نا وہ امپاور کیا جائے. کراچی سے اس کا آغاز ہوا, اب یہ بنو قابل پروگرام پورے ملک کے اندر پھیل گیا, یعنی لاہور کے اندر بھی, اسلام آباد کے اندر بھی. جب ہم جماعت اسلامی کا ایک منشور کا ایک بنیادی حصہ ہے کہ ہم اپنے یعنی جو معیشت کی بہتری کے لیے اور جو ہے وہ مہنگائی اور بےروزگاری کے خاتمے کے لیے جو ہمارا اصل سرمایہ ہے, جو اصل ایسٹ وہ یہی نوجوان ہیں. یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں ہم ان کو امپاورڈ کریں گے اور ان کو بااختیار بنائیں گے. یہ سوچ لے کے آگے چلیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اس کے اوپر ضرور جو ہے آپ لوگ اس کو فوکس کیجیے گا اور ضرور اس کو فرسٹ پرائورٹی پہ رکھیے گا. دوسری بات ہو رہی تھی کہ لوکل باڈی سسٹم جو اس کو امپاورڈ کرنے کی, جو کہ آرٹیکل 140A کے تحت جو ہے اس کے اوپر جو ہے مطلب امپلیمنٹیشن کرایا جا رہا ہے. تو وہ جو ہے جس طرح سے بھی ہم نے دیکھا کہ متحدہ اقوام پاکستان جو ہے وہ لوگ بھی اس سلسلے میں جو ہے ترامیم کے سلسلے میں وفاق سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ اس کو پورے پاکستان بلکہ نہ صرف سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب اس کے اوپر ترامیم کرائی جائے تاکہ جتنے بھی اور صوبے ہیں وہ سب اچھی طریقے سے امپاورڈ ہو سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو ہے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ متحدہ کبھی کسی مخلوط حکومت میں یا کسی حکومت میں حصہ نہ رہی ہو تو تب یہ بات کر رہی ہوتی تو ہم کہتے کہ بھائی ان کی بات میں جو ہے نا وزن ہو سکتا ہے, لیکن گزشتہ 32-35 سالوں میں یہ ہر حکومت کے اندر اس کے اتحادیے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ 2018 والی جو الیکشن نتیجے میں جب اس کو گرانے کا معاملہ ہو رہا تھا, جب یہ زرداری صاحب سے ڈیل ہو رہی تھی, تو انہوں نے اس وقت کیوں نہیں بااختیار, اس وقت تو ان کے بڑے جو ہے وہ ایک بہت اچھی پوزیشن پہ تھے,
اس وقت تو ہم دھرنا دیے بیٹھے ہوئے تھے نا، یعنی امپاورڈ کرنے کے لیے. اور اچھا آپ لوگ بھی آرٹیکل 148 کوئی چاہے کہ اچھا ایم کیو ایم نے تو implementation ہو جائے. بلدیاتی الیکشن میں جو ہے وہ بائیکاٹ ہی اس لیے کیا کہ بھائی جو ہے نا وہ جو ہے وہ ہلکا بندیاں صحیح نہیں ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا امپاورمنٹ نہیں ہے، اور بااختیار نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے. تو بھائی جس وقت وہ ڈیل ہو رہی تھی وہ جو تو اس وقت ان کی پوزیشن تو بہت اچھی تھی نا، اس وقت کیوں نہیں کیا؟ اچھا اس سے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت اس کے اتحادی تھے، اس سے پہلے نواز شریف کے ساتھ اتحادی تھے، اس سے پہلے جو ہے وہ پی ایس پارٹی کے ساتھ اتحادی تھے، پھر نواز شریف کے ساتھ. یعنی یہ تو مختلف، تو انہوں نے ہی تو جو ہے وہ یہ سودا کیا ہے اس کا، ان ساری چیزوں کا. یعنی جو ذمہ دار تھے، جو ڈیلیور کرنا تھا، انہوں نے ہی جو ہے وہ کبھی یہ وڈیروں اور جاگیرداروں کے یعنی مینڈیٹ کو جو ہے نا وہ اس کو فروغ کر دیتے ہیں. تو ان سے تو اب جو ہے وہ لوگ مینڈیٹ کی کوئی وہ نہیں ہے وہ ان کے سامنے. ہاں وہ ظاہر ہے کہ وہ اس لیے نہیں ہے بس کہ مراتے چاہیے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جی یعنی 3-4 وزارتیں لے لیں گے. اب جیسے ابھی جیسے انہوں نے اپنا گورنر، پارٹی گورنر ہے نا، وہ کوئی جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی جب وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اور ایک جو ہے نا وہ نیوٹرل ہوتا ہے، وہ سب پارٹیوں کا ایک مشترکہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ وہ وفاق کی علامت ہوتا ہے، وہ سب کا ہوتا ہے. لیکن اس وقت کے پی کے کی بات کر لیں یا اس میں بات سندھ میں بات کر لیں، یہاں تو ایک سیاسی یعنی پولیٹیکل پارٹی کے گورنر نا. ہمارا یہ مطالبہ الیکشن کمیشن سے کہ یہ جو ہے وہ گورنر جو ہے وہ تبدیل ہونے چاہیے، یعنی نگراں سیٹ اپ کے اندر. چونکہ اگر پارٹی گورنر لگائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ایک سوالیہ نشان اٹھے گا الیکشن کی، جو ہے وہ کریڈیبلٹی پہ بھی ایک سوال اٹھے گا. ٹھیک ہے، نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران صاحب، یہ تو ہے. لیکن اب بات جو ہے جس طرح سے الیکشن کے حوالے سے بات کی اور پھر بات ہو رہی تھی اور سیاست کے حوالے سے، اچھا الیکشن کے حوالے سے کیونکہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کافی لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جو ہے مطلب ٹائم کی بہت شارٹیج تھی اس میں. ہاں اس میں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ظاہر ہے کہ جنرل الیکشن ایک اتنی بڑی تعداد میں، یعنی اس میں اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. اس میں جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، پھر کورنگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، اس کے جتنے بھی آپ ریکوائرمنٹس کہہ لیں، اس کے لوازمات پورے، وہ بینک اکاؤنٹ اور دیگر چیزیں، تو اس کے لیے تھوڑا سا سفیشینٹ ٹائم جو ہے وہ ہونا ہے. آلدو کہ انہوں نے 2 دن کا ٹائم بڑھایا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تھوڑا سا ناکافی ہے، اس کو مزید ایکسٹینڈ ہونا چاہیے تاکہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. ہاں یہ تو الیکشن کمیشن پہ نثار ہے نا اس کا. تو الیکشن کمیشن چاہے تو اس میں جیسے ابھی بھی تو 2 دن انہوں نے بڑھائے نا، تو اس میں وہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا زیادہ کہ جتنا اچھا فیسیلیٹیٹ کریں گے لوگ اطمینان کے ساتھ اور زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے، تو اتنا ہی جو وہ الیکشن پروسیس کے لیے اور الیکشن کے لیے بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ مہنگائی جس طرح سے تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جو ابھی جو شرح ریکارڈ کی گئی ہے مہنگائی کی، اس میں جو 42% سے زائد پر جو ہے برقرار یہ ادارہ شماریات جو ہے وہ اس کی جو ہے نا یہ ہفتہ وار انہوں نے بتایا ہے کہ یہ رپورٹ ہے جو کہ 18 جو اس میں اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہے اور 9 اشیاء جو ہے نا ان میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے. لیکن 18 اشیاء جو ہے وہ ان پہ جو ہے تیزی سے جو ہے وہ ہمیں مطلب بڑھتے ہوئے جو ہے قیمتیں نظر آئی ہیں. ویسے مہنگائی بہت زیادہ ہے عمران صاحب، تو یہ اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قیمتیں اور بڑھا دیتے ہیں. اور ویسے ہی آپ کو بتائیں یہاں پہ غریب جو ہیں ان کے تو گھر میں ایک وقت کا بھی کھانا بن جاتا ہے تو بڑی بات ہے، مطلب بہت مہنگائی ہو چکی ہے. اب آپ غریب کی بات کر رہی ہیں، ایک عام ایک متوسط اور اپر مڈل کلاس اس کی حالت خراب ہو گئی ہے. کیونکہ یہ جن آئٹمس کی بات کریے تو یہ براہ راست ایک جو ہے وہ ایک فیملی کے بجٹ پہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی جیب سے جو ہے وہ پیسے جو ہے ایک دم سے نکل جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے آئٹمس ہیں یہ؟ لگژری آئٹمس وہ والے نہیں ہیں؟ نہیں، یہ تو نیسیسٹیز، یہ جو ادارہ شماریات جو زیادہ تر بناتا ہے وہ مارکیٹ، اس میں مارکیٹ باسکٹ کے اندر ان پرائسز کا جائزہ لیتا ہے جو انسان کی بنیادی ضروریات، بیسک نیسیسٹیز کی جو ہے نا. اس میں دالیں ہوں گی، اس میں چاول ہوگا، اس میں گھی ہوگا، اس میں آٹا ہوگا، اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. اچھا یہی چیز تو بار بار ہم یعنی جماعت اسلامی اس پہ آواز اٹھاتے کہ یہ جو حکومت جو بھی آتی ہے، چونکہ نہ ان کی پارٹیوں میں جمہوریت ہوتی ہے، ایک یہ موروثی سیاست اور اپنے اس کے ذریعے، اچھا اسی طرح جو ہے وہ اس میں جو کلاس آتی ہے وہ آپ یعنی اس میں جاگیردار ہوں گے، وڈیرے ہوں گے، اچھا یہی لوگ جو ہے نا پارٹیاں بدل کے اچھا یہی لوگ آتے ہیں. اچھا چونکہ یہ عام عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے ہوتے اور نہ ہی ان کو عام عوامی مسائل کا احساس ہوتا ہے، اس لیے یہ پارلیمنٹ میں بھی جا کے وہ فیصلے کرتے ہیں اگر یہ بجلی کا بل بڑھتا ہے تو بڑھے، اس میں ہمارا انہوں نے کون سا دینا ہوتا ہے. اسی طرح
عام عوام پہ جو ایک تنخواہ طبقہ ہے اس پہ تو ٹیکس اتنے وہ ٹیکسز جو ہے نا، اچھا وہ جو چیز پرچیز بھی کر رہا ہوتا ہے سہولتیں تو اس کو کچھ نہیں ہوتی، صحیح لیکن بات ہے. ہر پرچیزنگ پہ اس کی تنخواہ سے انکم ٹیکس کٹ جاتا ہے اور ہر سال اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ طبقہ، وہ جاگیردار طبقہ، وہ سرمایہ دار طبقہ، یعنی جنہوں نے پوری، جیسا کہ ہم اسپیسیفکلی بات کریں جو ایگریکلچر، یعنی صحیح جو بڑے صحیح. بڑے زمیندار ہیں، جو جاگیردار ہیں، ان پہ تو کوئی ٹیکس نہیں ہے. یعنی یہ جتنا بھی ٹیکس ہوتا ہے وہ بجلی کے بلوں کے اندر ڈال دیا لیکن جو ان جاتا کی ہے. لیبر ہے ان کے اوپر ضرور ٹیکسز ہیں، ٹیکس اور ہوتا ہے. وہ بیچارے دن اچھا رات محنت کر کے جو ہے وہ اپنی روزی ہاں روٹی کا بندوبست کر رہے ہوتے کر ہیں، رہے اور ہوتے وہ ہیں. کس طرح سے سروائیو اچھا کر پائیں اسی گے، طرح یہ بہت بڑا سوال ہے. بہت بڑا تھا، اور گیس کے بل میں جو ہے نا وہ اضافہ کر دیں گے. اس طرح کی جو انسان کی بنیادی اس پہ تو یہ ٹیکس، اچھا انکم ٹیکس جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ پہلے ہی ٹیکس دے رہا ہے، اب اس کے اوپر مزید جو ہے وہ ٹیکس لگا دیں گے. جی لیکن یہ والی کلاس ہے جو میں نے بتایا کہ جس میں جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ ایگریکلچر سے ہم جی چھوٹے یعنی کاشتکاروں کسانوں کی بات نہیں کر رہے، ہم بڑے بڑے سرمایہ داروں ہاں جن کے 50 ایکڑ یا اس سے زیادہ صحیح. کی زمین، اچھا یہی 4-5% لوگ ہیں جنہوں نے 50% سے زائد زمین انہی لوگوں کے پاس ہے. اور ان کے اوپر بالکل بھی کوئی ان ٹیکسز کے نہیں اوپر ہے، وہ کوئی ٹیکس ٹیکس فری نہیں. اچھا اور جو ہے کام کر رہے ہیں. یہی لوگ جو ہے نا وہ آپ کو اسمبلیوں میں بھی نظر آئیں گے، یہی لوگ آپ کو سینٹ میں بھی نظر آئیں گے. اچھا یہی لوگ آپ انہی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی نظر آئیں گے. اچھا یہی صحیح. لوگ آئی پی پیز جب حکومت میں آئیں گے تو آئی پی پیز بھی یہی چلا رہے ہوں گے. اچھا یہی لوگ جو ہے نا وہ شوگر ملے بھی یہی چلا رہے ہوں گے. یہی سارے لوگ چلا رہے ہوں گے. تو بھائی ترقی تو یہ کریں گے لوگ تھوڑی، پھر تو آپ یہی اپنے ہر پروگرام میں جو ہے نا وہ لسٹ اٹھا کے بتا رہے ہوں گے اب یہ پھر مہنگائی ہو گئی. صحیح ایک بات ہے. طرف دکھایا جا رہا ہوگا کہ 18 اشیاء مطلب 18 ایک معنی رکھتی ہیں. ایک طرف دکھایا جا رہا ہے کہ بھئی وہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا وہ تاریخ رقم کر رہی ہے، دوسری طرف جو ہے نا وہ اصل میں تو آپ ایک عام انسان، ایک کامن پیپل کے مسئلے، اس کے مسئلے حل اس ہو کی رہے ہیں. زندگی کے مطابق اب اپنی زندگی تصور کریں تو تصور آپ کو پتا اب چلے گا، تو میں کہہ رہا احساس ہوں ہوگا کہ ہاں مطلب اصل زندگی جینے کی کیا کیا ضروریات ہوتی ہیں، کیا کیا کس طرح سے ایک مڈل کلاس طبقے کا شخص جو ہے اپنی زندگی لیے کیا کیا سیکریفائس کر رہا ہوتا ہے. سیکریفائز کر رہا ہوتا ہے. بالکل یہ سارے مسائل جو ہے نا وہ ایک عام شخص نہ صرف فیس کر رہا ہے بلکہ وہ جو ہے وہ گھر جاتا ہے تو بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا صحیح ہوتا ہے، بات ہے. اس سے پہلے ٹریفک کا سامنا. ٹریفک کا سامنا، گھر سے باہر ہاں نکالتا ہے بالکل. تو سیوریج کا پانی جو ہے ٹوٹی وہ پھوٹی سڑکیں، وہی ٹوٹی ساری پھوٹی چیزیں. سڑکیں، پانی آتا عمران نہیں ہے. صاحب یہ بات ہے خیر، لیکن میں جاتے جاتے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ مجھے کلوزنگ کرنی ہے جی پروگرام کی، میں لاسٹ کوشچن آپ سے کروں گی. اگر آپ لوگ جو ہے الیکشن میں آپ لوگوں کی کامیابی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنی عوام کے لیے کیا کریں گے؟ ہم سب سے پہلے جس طرح سے ہم نے بتایا کہ ہم اس شہر کے نوجوانوں کو اور اس ملک کے نوجوانوں کو، نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو بااختیار اور امپاورڈ کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا کام جو ہے وہ یہی چیز کریں گے، ہم اس کے ذریعے ملک کی معیشت کو بھی جو ہے وہ بہتر کریں گے. اور تیسری چیز یعنی یہ جو ہمارے اس میں کہ جتنی بھی جو لوکل گورنمنٹ ہے ہم اس کو بااختیار بنائیں گے، امپاورڈ کریں گے، صحیح. تاکہ جو جتنے بھی اختیارات کے لیں، چاہے وہ مالی اختیارات ہوں، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو اختیارات ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل اختیارات ہوں، وہ آ کے جس طرح سے ابھی ہو رہا ہے کہ وہ سندھ حکومت کے پاس آ کے رک نہ جائیں بلکہ وہ نیچے ٹرانسفر ہوں. اور اس ٹرانسفر کے نتیجے میں جو ہے گراس روٹ لیول سے جو ہے وہ یعنی اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر، اور جو ہے نا یہی لاڑکانہ کے اندر، یہی کراچی کے اندر، شیخو پورہ، سب جگہ جو ہے نا اسی سسٹم کے نتیجے میں جو ہے نا گراس روٹ لیول سے جو ہے وہ ترقی ہو. اور انشاءاللہ گراس روٹ امید لیول کرتے سے ہیں. نوجوان لڑکے لڑکیاں اور اس ملک کا جو اصل سرمایہ ہے، جو اس ملک کی اصل معیشت، یہی لوگ ہیں، ہم اس صحیح. پہ سب سے زیادہ توجہ چلے دیں. بڑی بات ہے، لوگوں نے یوتھ کو بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی سوچا، اس کے لیے بھی جو ہے کچھ کرنے کے لیے جو ہے تیاری کی جا رہی ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گی آپ کا عمران شاہد صاحب، آپ نے اپنا ٹائم نکالا. امید کرتی ہوں ناظرین کے ہمارے پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ادا سکتے ہیں اجازت. مجھے میرے مہمان بھی ٹیم کو دعا میں رکھیں. اللہ حافظ. تھینک یو.